अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। फरमान लाला की नींद बहुत पक्की थी। अगर कोई उनके सर पर खड़ा होकर ढोल बजाता तब भी उनकी आंख नहीं खुलती थी। यूं लगता था जैसे वो घोड़े गधे बेचकर सो रहे हों। वो दबे पांव फरमान लाला के कमरे में दाखिल हुई थी। उसके लबों पर शातराना मुस्कुराहट फैली हुई थी। हाथों में उसने 5,000 की एडवांस रकम उठाई हुई थी। बाकी के 5,000 उसे अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मिलने थे। रास्ता बिल्कुल साफ है। अपने कानों में लगे एयरपॉड्स पर हाथ रखते हुए उसने चौकन्ना अंदाज में कहा था। हाथ में उसने मेकअप का सामान उठाया हुआ था। आ जाएगा मज़ा। सामने था यह एहतियात से उसने साइड पर रखा था और अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी। फरमान लाला के बारे में उसने जो कुछ सुना था उनको वैसे ही पाया था। इस पूरी कार्रवाई में एक बार भी उस शख्स के वजूद में ज़रा भी हलचल नहीं हुई थी, बल्कि उसी तरह से ही खराटे ले रहा था जैसे उसके आने से पहले था। फरमान लाला उसके ताया जान का सबसे बड़ा बेटा था। अगर ये कहा जाए कि वो बड़ा बेटा होने के नाम पर धब्बा था तो इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी कोई सीधा काम नहीं किया था। जो भी पैसा आता था कबूतरों और तीतरों पर बर्बाद कर देता था। उसे घोड़े रखने का बहुत शौक था। उसका एक बहुत बड़ा अस्तबल था। वो फरमान लाला की सबसे फेवरेट कज़न था। बचपन से ही वो उनकी टीम का हिस्सा थे। दोनों मिलकर शरारतें करते थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ 10,000 के लिए उसने अपनी दोस्ती का सौदा कर दिया था। माफ़ कीजिएगा अरमान लाला, मगर मैं आपके कमरे में मेकअप रिमूवर रख कर जाऊंगी। इस तरह से आपको रिमूव करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। उसके चेहरे को अच्छी तरह से चमकाने के बाद वह दूर जाकर खड़ी हो गई थी। मोबाइल निकालकर जल्दी से एक तस्वीर ली और अपने कज़नों के ग्रुप में भेज दी। उसके कज़नों का हंस कर बुरा हाल था। वो सभी उसको दाद दे रहे थे। आयशा हवेली की वो वाहिद बहादुर बच्ची थी जो कुछ वो कहती थी करके दिखाती थी। आज भी उसने अपना डेयर कंप्लीट कर लिया था। अरमान लाला की जब आँख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। शिट, आज तो अब्बा जान के साथ डेरे पर जाना था। अगर आज भी ना पहुंचा वो मेरी जान ले लेंगे। उनके होंठों पर लाल लिपस्टिक थी, आंखों पर भर भर के मस्कारा और सुरमा। उनको अपनी पलकें थोड़ी सी भारी महसूस हुई थी, लेकिन फिलहाल उनके पास शीशा देखने का भी वक्त नहीं था और यहाँ से उनकी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया था। अभी उन्होंने लाउंज में कदम ही रखा था कि ताए जान ने अपना सीना पीट डाला। हाय मेरे रब्बा, मुझे कह दो कि मैं जो कुछ देख रही हूँ वो झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। हाय मेरे रब्बा, मैं मर गई। ये कहकर वो सोफे पर गिर गई थी। उनको अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। अरमान लाला अपनी माँ को आओ पुकार करता हुआ देखकर भागते हुए उनके पास आए। ये क्या हुआ है? अम्मा, तेरी तबीयत तो ठीक है? मेरा दिल कर रहा है आखिर ये सब कुछ तूने क्या सोच कर किया? अम्मा, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? ज़रा शीशे में जाकर अपना चेहरा देख। उन्होंने दुहाई दी थी। अमान लाला को भी शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। शीशे में जाकर जब उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उनको सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। कहाँ पर है वो? शैतानों की टीम। किसकी बात कर रहे हो तुम? उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। ये पक्का बिस्मा का काम होगा। वो 2 दिन पहले ही मैंने उसे डांटा था। बदला लेने के लिए पहुंच गई होगी मेरे कमरे में। जब तक उनका दाना पानी बंद ना करूं तब तक उनके बेकरार दिल को करार नहीं मिलता है। अब इन सब लोगों की पॉकेट मनी बंद करूंगा, तब इनका दिमाग ठिकाने पर आएगा। वो अपने कमरे में जाने ही लगे थे कि कज़नों का टोला सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और फिर उसको देखकर अपने पेट पर हाथ रखकर वो वहीं पर ही बैठ गए थे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। खामोश हो जाओ, वो हलक के बल धारा। कसम से फिलहाल आपसे ज़रा भी डर नहीं लग रहा है। अरमान लाला, मेरा मशवरा लें, पहले मुंह धोकर आए, उसके बाद हम पर अपना हुक्म चलाइएगा। बिस्मा ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बड़ी मुश्किल से अपने अल्फाज अदा किए थे। तुम्हारा नानी नानी जान के घर जाना कैंसिल हो गया है। वो सदमे से चूर अंदाज में अरमान को घूरने लगे, लेकिन उसे परवाह ही कहाँ पर थी। आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते हैं जब मेरी गलती ही नहीं है। ये सब कुछ आयशा ने किया है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। इन सब लोगों में इस काम से पहले ही फैसला किया गया था, ना कोई भी अपनी गैंग के राज फाश नहीं करेगा। और अब बिस्मा ने अपनी जान बचाने के लिए इल्ज़ाम आयशा पर लगा दिया था और उसकी हालत मानो ऐसी थी जैसे किसी ने बड़ी महफिल में उसके चेहरे पर ज़ोर से तमाचा मारा हो।
باقی سب کزنوں نے بھی انتہائی غصے سے بسمہ کی طرف دیکھا تھا، جو شرمندہ ہو گئی تھی، مگر اب شرمندگی کا کیا فائدہ؟ نہیں، وہ ارمان لالا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز مجھے میری نانی کے گھر جانے کی اجازت دیتے ہیں، مجھے وہاں پر جانے سے مت روکیے گا۔ ارسل نے اس کے بازو مضبوطی سے دبوچے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا بکے جا رہی ہو؟ وعدہ کیا تھا تم نے کہ تم کوئی بھی بے وقوفی نہیں کرو گی۔ چھوڑو مجھے، تم سب لوگ شرارتیں کرتے ہو اور ہمیشہ میں پھنس جاتی ہوں۔ وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے تھے۔ عائشہ ان سے نظریں بچا کر بھاگی تھی۔ باہر ارمان خان کی گاڑی کھڑی تھی جس کی ڈگی کھلی ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی اس ڈگی میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور اوپر سے ڈرائیور کو ڈگی بند کرنے کا کہہ دیا۔ بی بی صاحبہ، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر عائشہ نے اس کو آنکھیں دکھائیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو اسے حویلی سے باہر نکلوا دے گی۔ جیسے ہی ڈگی بند ہوئی تو اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا ہول بنا ہوا تھا جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی سانس بھی بحال ہو چکی تھی۔ جب تک فرمان لالا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک میں باہر نہیں نکلوں گی، اس نے دل ہی دل میں پکا عہد کیا تھا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کو محسوس ہوا جیسے کسی نے گاڑی سٹارٹ کی ہو۔ نہیں، اس نے ڈگی کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ وہ زور زور سے ڈگی پر اپنی ٹانگیں برسا رہی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ارمان نے اونچی آواز میں قوالی لگائی ہوئی تھی۔ اس شخص کو تو میں اس کی قوالی کے ساتھ ہی کسی سنگر کی قبر پر چھوڑ کر آؤں گی، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اب میں کہاں پر جا رہی ہوں؟ یہ ارمان تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ دراصل ارمان حویلی کا سب سے سمجھدار اکرو انسان تھا۔ خود پرست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود پسند بھی تھا، اپنی منوانے والا۔ غرور اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور یوں گردن اکڑا کر چلتا تھا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ ارمان کی عادتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں تھوڑی سی عاجزی بھی ہو۔ یہ اکڑو قسم کے لوگ اسے شدید زہر لگتے تھے۔ اسے چل سا بندہ اچھا لگتا تھا جو ہنسی مذاق کرنے والا ہو، بالکل فرمان لالا کی طرح۔ لیکن اس نے تو ان کے ساتھ بھی دھوکہ کر دیا تھا۔ رہ رہ کر اسے بسمہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اللہ کرے کہ وہ نانی کے گھر چلی جائے اور کبھی بھی واپس نہ آئے۔ آستین کی سانپ کہیں گی۔ اب وہ وہاں پر لیٹی اسے انتقام لینے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ اپنا موبائل بھی حویلی میں اپنے کمرے میں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ 3 دن پہلے فرمان صاحب نے اسے آئی فون 16 لے کر دیا تھا اور اب اس کو پورا یقین تھا کہ وہ موبائل بھی واپس چھین لیں گے۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، جب ابھی کچھ نیا کرنے کے بارے میں سوچتی ہوں سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے۔ یا میرے اللہ، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہوئی وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر آ گئی تھی۔ باہر سے اسے کچھ مردوں کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ ارمان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس آیا تھا۔ آج وہاں پر باربیکیو پارٹی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اور اپنے کپڑے ٹھیک کیے تھے کیونکہ ان کے درشن کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ڈگی کھل جانی تھی اور پھر اس کو وہاں پر دیکھ کر جو ارمان کے تماشا کرنا تھا یہ سوچ کر ہی وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی۔ آلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو، اپنی آنکھیں بند کر کے وہ آلتو کا ورد کرنے لگی۔ ارمان نے جیسے ہی ڈگی کھولی تو سامنے اسے لیٹا ہوا دیکھ کر اونچی آواز میں چلا کر اچھل کر پیچھے کی طرف ہٹا تھا۔ وہ بھی جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنا دوپٹہ اپنے سر پر کر لیا تھا اور اپنے چہرے کو بھی ہلکا سا چھپا لیا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت غصے کے مارے شعلے برسا رہی تھی جبکہ اس کا چہرہ دہشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی تھی تو میں یہاں پر آ کر چھپ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جھوٹ مت بولو، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کھراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کے بچپن کا دوست باسل خان کھڑا تھا جو پسندیدہ نظروں سے چھوٹی کیوٹتی جھلکتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لڑک رہا تھا۔ یہ یقیناً ارمان کی کزن تھی جو جان بوجھ کے یا پھر غلطی سے ڈگی میں چھپ گئی تھی۔ کیا کرتے ہو؟ کیوں ڈرا رہے اس کو؟ معاف کر دو، وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دل فریب انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ باسل کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس کر کے وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ٹھرکی کہیں کا، وہ منہ میں بربرائے تھے۔ باسل اس کی بربراہٹ سن چکا تھا۔ برا منانے کی بجائے وہ ہنس دیا تھا۔
تمہیں اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ دراصل باسل اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کے گھر میں بھی کافی آنا جانا تھا، وہ پہلے بھی محترم سے مل چکا تھا، لیکن آج تو بہت اسے سب سے الگ دکھائی دے رہی تھی۔ شاید پہلی بار اس نے باسل کے سامنے ڈھنگ کا لباس پہنا تھا، ایک ہی رنگ کے قمیض اور شلوار اور پھر اوپر پرنٹڈ دوپٹہ۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن یہ تیاری اس نے اپنی دوست کے ساتھ مووی دیکھنے جانے کے لیے کی تھی۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ آسمان سے گرے گی تو کھجور میں اٹک جائے گی۔ آپ مجھے ان کے سامنے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ باسل، تم اندر جاؤ، میں تھوڑی ہی دیر میں آتا ہوں۔ اگر تم برا نہ مناؤ تو میں اس کو حویلی میں ڈراپ کر دیتا ہوں، تم جا کر ان لوگوں سے میٹنگ کر۔ دراصل ارمان کے وہاں پر کچھ قریبی مہمان بھی آ گئے تھے جن کے ساتھ بزنس کے حوالے سے اس نے ایک ڈیل بھی فائنل کرنی تھی۔ یہ ایک انفارمل سی ڈیل تھی، مگر اس کا ٹائم پر پہنچنا بہت ضروری تھا۔ نہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو اندر کہیں بھیج دیتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ بنگلے کی حالت ٹھیک ہوگی، باقی سارے کمروں میں بند ہے، تم نے صرف 2 کمروں کی صفائی کروانی تھی اور وہاں پر مہمان بیٹھے ہوئے۔ باسل نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، مگر مجھے اس لڑکی پر اعتبار نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر سے راستے میں کوئی شرارت کرے۔ وہ ارمان خان سے عمر میں تقریباً 8 سال چھوٹی تھی، مگر شرارتیں کر کے اس نے ارمان کی ناک میں بھی دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اکثر ہی اس کی شادی کی دعائیں بڑی اونچی آواز میں کرتا تھا تاکہ وہ سنے، لیکن برا منانے کی بجائے وہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ شکر ادا کروں گی اس حویلی سے جان چھوٹے گی، کم سے کم ارمان لالا کے شر سے تو بچی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، تم اسے لے کر حویلی پہنچو اور پھر کوشش کرنا کہ جلدی واپس آ جاؤ، میں تمہارے سامنے ان سے امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ باسل کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھوں میں جنت کی چابی لا کر تھمائی ہو۔ وہ ارمان لالا کو انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن ارمان کو باسل پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا۔ چلے ارمان، جب وہاں سے چلا گیا تو باسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرشوق انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا لہجے میں جوش کے ساتھ ساتھ محبت کے جذبے کی تپش بھی تھی، اور یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کئی بار اسے محسوس کر چکی تھی کہ وہ اس کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ باسل نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، ورنہ ہی کبھی اس نے اپنا تجسس ظاہر کیا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ باسل نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا، مجھے آپ کا ڈرائیور بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کسی اور دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ فی الحال اگر آپ پرنسس سیٹ پر بیٹھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ ہاں، یہ تو غلط تھا کہ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ جاتی جب لوگ باسل کو اس کا ڈرائیور ہی سمجھتے۔ آئی ایم سوری، اس نے فوری سے معذرت کی تھی۔ فرنٹ دروازہ کھول کر جب وہ بیٹھی تو باسل کی مہنگی پرفیوم کی خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی تھی۔ اگلے پل باسل نے گاڑی میں گانے چلا دیے تھے۔ وہ بہت ہی رومانٹک گانے سنتا تھا، اس کے گال شرم کے مارے دہکنے لگے تھے۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکے نے اس کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی، نہ ہی کبھی کسی نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، اور نہ کسی نے اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی لڑکوں سے بات چیت نہیں ہوتی تھی، بچپن سے وہ اپنے میل کزن کے ساتھ کھیل کر جوان ہوئی تھی، لیکن ان میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے سب لوگ ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور اسے اپنی پناہ مانگتے تھے۔ ارمان کا اس نے سب سے زیادہ جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس ٹیوشن بھی پڑھتی تھی، اور امان کو آج سے پہلے اس قدر نالائق اسٹوڈنٹ کبھی بھی نہیں ملے تھے۔ وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتا تھا، لیکن محترمہ کے دماغ میں کوئی بھی چیز نہیں گھستی تھی۔ کبھی کبھار تو اس کو لگتا تھا کہ محترمہ کے دماغ میں واقعی میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ جب وہ یہ بات اسے کہتا تو وہ ٹسوے بہانا شروع کر دیتی تھی اور فوراً ہی دادی جان کے پاس جا کر اپنا ایموشنل ڈرامہ سٹارٹ کر دیتی تھی کہ اب سب لوگ ارمان کی طرح لائق تو نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دماغ ہی ایسا دیا تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ خود ہی مجھے بتائیں دادی جان کہ میرا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ میں تھوڑی سی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ اس کے ڈرامے دیکھ کر اچھچ کر اٹھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس کو کسی فلم میں ہونا چاہیے تھا۔
یا پھر ساس بہو کے ڈراموں میں وہ اپنا بہترین رول ادا کر سکتی تھی۔ محتمہ کو اگر اجازت ہوتی تو وہ فلم انڈسٹری میں جانے میں بھی ایک لمحہ بھی نہ لگاتی۔ مسئلہ سارا اجازت کا تھا اور گھر والوں سے پڑنے والے جوتوں کا ڈر تھا۔ گانے کی لائنز کو زیادہ ہی رومانٹک ہو گئی تھیں۔ اس کو اس قدر ٹھنڈ میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ یا میرے اللہ، اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر پسینہ صاف کیا اور اس کو کنفیوز ہوتا ہوا دیکھ کے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا۔ آر یو اوکے؟ پلیز گانے بند کر دیں، اس نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا تو باسل نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے گانا بند کر دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا۔ اس کا لال چہرہ دیکھ کر باسل کے دل کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس عورت سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس بات کا اعتراف وہ اپنے آپ سے کئی راتوں سے کر رہا تھا۔ سارے دن کی سرگرمیوں سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹتا تھا تو صرف اور صرف وہ لڑکی ہوتی تھی جس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کبھی کوئی لڑکی اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ آج سے پہلے بہت سی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ اس کے تعلقات رہ چکے تھے۔ کچھ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بھی تھا، مگر یہ تعلق زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ لڑکیاں اس کے ساتھ دھوکہ کر دیتی تھیں اور اسے دھوکے باز لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنا صاف وہ خود ہے، جتنی ایفرٹس وہ خود دے رہا ہے، اتنی ایفرٹس سامنے والا دے۔ مگر بادشاہ کے معاملے میں اس نے اپنا یہ اصول بھی توڑ دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ صرف اس کی زندگی میں شامل ہو جائے، چاہے وہ اسے کوئی ایفرٹ نہ دے، وہ بس اس کے پاس رہے، اس کے دل کی بے حد قریب۔ میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی تو وہ پریشان ہو گئی۔ آپ نے گاڑی کیوں روک دی ہے؟ جلدی سے چلیں، دادی جان میری فکر کر رہی ہوں گی۔ آپ میرے ساتھ موجود ہیں، اسی وجہ سے حویلی والوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں۔ اس کی تیز زبان میں حرکت ہوئی تھی جبکہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کر ہنس دیا تھا۔ ویسے آپ نے اچھا پوائنٹ مارا ہے مجھے، لیکن فی الحال میں بہت ہی سنجیدہ نوعیت پر آپ سے ایک معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں عائشہ۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پچھلے ایک ساحل سے وہ اپنی تائی اور چچی کے منہ سے یہی جملے سن رہی تھی کہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں، کوئی بھی مرد تمہیں اپنی بیوی بنانا پسند نہیں کرے گا، ساری زندگی کے لیے کنواری رہ جاؤ گی، اپنی حرکتیں تھوڑی سی چینج کر دو۔ وہ یہ سن کر کبھی کبھار دل برداشتہ بھی ہو جاتی تھی، لیکن پھر اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھیں۔ آج دوسرے گاؤں کا سردار اور ایک بہت بڑا سیاستدان اس سے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ جن حرکتوں پر اسے ڈانٹ پڑتی تھی، اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کے محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کے کانوں کی لو تک لال ہو گئی تھی جبکہ چہرہ اناری ہو گیا تھا۔ باسل کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ اب وہ مزید اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسی اس نے گاڑی حویلی کے پورچ میں جا کر روکی تو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی، لیکن اندر جانے کے بعد سب سے پہلے وہ فرمان لالا سے ٹکرائی تھی۔ دیکھیں فرمان لالا، میری بات سن۔ باسل کی باتوں کو وہ بھول چکی تھی کیونکہ اس وقت اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور میں آپ کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بسمہ ایک جھوٹی اور فریبی عورت ہے، اس نے مجھ پر الزام لگایا، تو پھر تم یہاں سے بھاگ کیوں تھی؟ ارے میں کیوں یہاں سے بھاگوں گی؟ میں تو ارمان لالا کے ساتھ گئی تھی، میرے کالج کے کچھ کاغذات تھے جو مجھے اپنی دوست کے گھر سے اٹھانے تھے اور کل ہر حال میں اپنی کالج میں سبمٹ کروانے تھے، بس اسی وجہ سے ہی ان کے ساتھ نکل گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اس بات کو غلط سمجھیں گے۔ اسی وقت ہی باسل بھی حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ ارے باسل کیسے ہو تم؟ وہ ان کا فیملی فرینڈ تھا۔ فرمان اس کو دیکھ کر آگے بڑھا اور اس کے گلے لگانے لگا۔ باسل کی نظریں پھر سے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھیں۔ اوف اللہ جی، اس کا دل کیوں نہیں بھرتا ہے؟ یوں گھورتا ہے جیسے اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام نہیں نہ ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اس نے فرمان لالا سے خیریت دریافت کی تھی۔ تم کمرے میں چلو، میں تھوڑی دیر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ فرمان کا غصہ بھی کافی حد تک اتر چکا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ اس کی گود میں کھیل کر بڑی ہوئی تھی اور اس سے عمر میں بھی 15 سال چھوٹی تھی۔
جہاں تک ارمان کا سوال تھا تو اسے صرف 8 سال ہی بڑا تھا، لیکن اس کا روب فرمان سے بھی زیادہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خلوص شخصیت کا مالک تھا۔ اس سب سے نظریں بچاتی ہوئی وہ دادی جان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل میرے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئے اپنی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے بولی تھی، کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو میں اس کا منہ توڑ ڈالوں گی۔ میں کسی کے لیے کھلونا نہیں بنوں گی۔ وہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ دادی جان اس کے کمرے میں سو رہی ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں؟ دادی جان نے سکینہ توڑ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے اور تم میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر داخل ہوئی ہو۔ کیا تمہیں تمیز وغیرہ بھول چکی ہے؟ دادی جان اخلاقیات کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھیں اور اس میں وہ اس کو بھی رگڑے دے ڈالتی تھیں۔ وہ دادی، اصل میں مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ میں سمجھی کہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگی تھی کیونکہ دادی جان کی ڈانٹ سننے کی پوزیشن میں فی الحال وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ ابھی تو اس نے اپنی نئی نویلی محبت کا جشن منانا تھا، اپنی کزنوں کو اس بارے میں بتانا تھا، سوائے بسما کے جو ارمان کی محبت میں اس حد تک پاگل تھی کہ اسے ارمان کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف ارمان نے کبھی بھی اس کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ عائشہ اس وقت اپنی چچا زاد کومل کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ میرے لیے رشتہ لائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے بغیر میں تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ عائشہ نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ فکر مت کرو، میں بھی نکاح کے بغیر اس سے بات نہیں کروں گی۔ ویسے ایک بات تو ہے، تم نے بہت ہی لمبا ہاتھ مارا۔ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ۔ بسما کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم تو آستین کا سانپ نکلی ہو۔ دیکھو، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی۔ مت بھولو کہ ہم نے تمہیں اپنی حویلی میں جگہ دی ہوئی ہے۔ تم ہمارے ٹکڑوں میں پل رہی ہو اور ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ وہ سوچے سمجھے بغیر ہی بولتی تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اسی وجہ سے بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ اس کی لمبی زبان کی وجہ سے کوئی اسے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ سب لوگ اس کی شخصیت سے گریز کرنا مناسب سمجھتے تھے اور ابھی بھی وہ سوچے سمجھے بغیر اس کا دل دکھا چکی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکتے ہوئے دیکھ کر کومل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اگر تم اچھی بات منہ سے نہیں نکال سکتی تو بری بات بھی نہ نکالا کرو۔ فی الحال تم یہاں سے جاؤ، ہم اپنی باتیں کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنے کا۔ میرے پاس کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں۔ اپنے بال جو ٹکتی وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اچھا ہوا جو باسل نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ شکر ادا کروں گی کہ اس حویلی سے جان چھوٹے گی میری۔ یار اب ایسے تو نہ بولو، میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گی۔ کومل نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، وہ بھی کھل کر مسکرا دی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے بستر درست کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے دیکھا انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ یہی نہ کہیں کہ اس کے دل میں یہ دھڑکا لگا ہوا تھا، یہ کال باسل کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ انتہائی شرافت بھرے لہجے میں اسے اس کے حال پوچھا گیا تھا۔ اس نے شرم کے مارے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ رات کی اس پہر شریف لڑکیوں کو کال نہیں کرتے؟ اس نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا سخت بنانے کی کوشش کی تھی جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ میں بس اس وقت اپنی ہونے والی بیوی کو کال کر رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کی بیوی بنی نہیں ہوں۔ ابھی تک تو آپ نے دادی جان سے بات بھی نہیں کی۔ کل میں اپنے ماما بابا کو لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ بس یہی آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ ایک بار آپ میرے نام ہو جائیں پھر آپ کی طرف سے کوئی بھی انکار تسلیم نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باسل سے باتیں کرے۔ جب وہ اس کی تعریف کرتا تھا تو اس سے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی اور پھر اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے 4 گھنٹوں تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ ہوش کی دنیا میں وہ تب آئی جب کومل کی سوئی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔
خدا کا واسطہ ہے سو جاؤ، کب سے تمہارے محبت نامہ سن رہی ہوں، میرے کانوں سے خون نکلنے لگا ہے، شرم کر جاؤ تھوڑی سی۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی، جبکہ دوسری طرف باسل کھول کر مسکرا دیا تھا۔ کیا تم اپنی کزن کے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ میرے مائنڈ سے نکل گیا تھا، اس نے گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک بار یہاں پر آؤ، تمہارا مائنڈ مکمل طور پر درست کر دوں گا۔ باسل نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت کر کے دکھایا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کی حویلی اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی مسکراتے ہوئے باسل کو دیکھ رہی تھی جو اسی پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایک بار اس کی کزن اس کو سمجھا تھا کہ جو اصل مرد ہوتا ہے وہ تم سے لارے نہیں لگاتا، وہ تم سے وقت نہیں مانگتا، بلکہ وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر تمہارے گھر آتا ہے اور ان سے تمہارا رشتہ مانگتا ہے، وہ تمہیں اپنی بیوی بناتا ہے۔ باسل ایک مرد کی ڈیفینیشن پر پورا اترا تھا، اس کے لیے اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ دادی جان تو بہت زیادہ خوش تھیں، جبکہ ارمان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو اس لڑکی کو سخت ناپسند کرتا تھا، اور اب وہ کیوں اس کا رشتہ کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ کر ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ دادی جان انہیں باسل لوگوں کے حامی بھرتی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی جلد از جلد ان کی پوتی اپنے گھر کی ہو جائے۔ یہاں پر وہ جانتی تھی کہ بسما اور اس کی کافی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، اور بسما اپنی تیز زبان کی وجہ سے اکثر ہی اس کا دل دکھاتی ہے۔ فرمان لالا بھی اس کے لیے بہت زیادہ خوش تھے، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو ڈھیروں دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد ان دونوں کا نکاح کیا جائے گا، اور 6 مہینوں کے بعد ان دونوں کی رخصتی ہو جائے گی، جبکہ باسل نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جس دن اس کا نکاح ہوگا اسی دن ہی رخصتی کروائے گا۔ وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خیالات اس نے دادی جان تک پہنچا دیے تھے، اور پھر دادی جان اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب 1 مہینے کے بعد اس کا نکاح نہیں بلکہ اس کی رخصتی بھی ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز بھی تھی کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ وہ کیسے مینیج کرے گی۔ اسے تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا، جبکہ باسل نے تو کھانے کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ اس کے لیے اب وہ کچن میں نت نئے کھانے بنانے کی ترکیبیں سیکھنے لگی تھی۔ جب ارمان اسے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو خوش ہونے کی بجائے اس کا دل جلنے لگتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی جب وہ اس کے پشت کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ وہ اچانک سے پلٹی اسے دیکھ کر زور سے چیخ ماری۔ اگلی لمحے ارمان اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا، ارمان لالا، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے لالا کہہ کر مت پکارو۔ اس کی زبان پھسلی تھی، وہ خود اپنے الفاظ پر حیران ہو رہا تھا۔ پھر آپ بعد میں مجھے ڈانٹتے ہیں، یہ میں آپ کی عزت نہیں کرتی، اور دادی جان کو بھی میری شکایت لگاتے ہیں۔ اسے یاد تھا کہ بچپن میں ایک بار اس نے ارمان کو اس کے نام سے پکارا تھا، تو ارمان نے بدلے میں ساری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ اسے ہر کسی سے ہی نصیحتیں سننے کو ملی تھی۔ وہ ارمان کی یتیم کزن تھی جس نے جب ہوش کی دنیا میں آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو دادی جان کی گود میں ہی پایا تھا۔ بچپن سے وہ انہیں کے پاس ہی رہی تھی، انہوں نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، مگر آپ کو تو میرے ہاتھ کی چائے پسند نہیں ہے، اس نے تیزی سے کہا تھا۔ جو کہہ رہا ہوں خاموشی سے وہ کرو، میرا دماغ خراب مت کرو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ دیکھیں ارمان صاحب، آپ مجھے اس طرح سے ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلنے لگی؟ ظاہر سی بات ہے، اب میں اپنے گھر کی ہو رہی ہوں، اب میں صرف اپنے شوہر کا حکم مانوں گی۔ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، مگر تم کیا جانو کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ یوں بے دھڑک لڑکیاں اپنے شوہر کا نام لیتی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہیں، اور کیا پتا کہ تمہاری شادی اس سے ہو، یا کیا مطلب آپ کا میری شادی اس سے ہی ہوگی؟ اگر شکل اچھی نہ ہو تو انسان کو بہت ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ کچن سے فرار ہو گئی تھی۔ ارمان کو جب تک اس کی بات سمجھ میں آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے زور سے لات ٹیبل پر ماری اور پھر اپنا پاؤں پکڑ کر درد کے مارے وہیں پر اچھلنے لگا تھا، کیونکہ کچھ زیادہ ہی زور سے اس کا پاؤں ٹیبل کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ تمہارا تو میں کچومر نکالوں گا لڑکی، تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا کر دکھاؤ۔ جیسے جیسے اس کی رخصتی کے دن آ رہے تھے ویسے ویسے اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ روز اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ وہ ایک دن روتی ہوئی دادی جان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دادی جان،
میں ایک سکون بھری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میرا ایک چھوٹا سا گھر ہو، ایک چھوٹا سا خاندان ہو، میرا شوہر مجھ سے بے تحاشا محبت کرے۔ دادی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں ایسی ہی زندگی ملے گی، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ مگر دادی جان، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر مجھے یہ سب کچھ نہ ملا تو میں بری طرح سے ٹوٹ جاؤں گا۔ مایوسی کی باتیں اپنے منہ سے مت نکالا کرو اور اپنے ذہن سے ہر طرح کا ڈر اور خوف بھی خرچ کر نکال دو، سب کچھ بہتر ہوگا۔ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ وہ اگلے کچھ دنوں میں مایوں بیٹھ گئی تھی۔ ارمان اس رات ڈیرے سے لیٹ واپس آیا تھا۔ صبح سے وہ اس لڑکی کو دیکھ نہیں پایا تھا اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ وہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بری طرح سے ناکام ہو رہا تھا۔ اس کا دل اب اس کے قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ اس پر یہ راز آشکار ہو گیا تھا کہ جس لڑکی کی اسے غصہ دلاتی تھی، اب وہ اصلی لڑکی سے بے تحاشا محبت کرنے لگا ہے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو لائٹ ہی چلی گئی۔ ادھر عائشہ واش روم سے نکل رہی تھی۔ اپنے کمرے میں سایہ محسوس کرتے ہوئے وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ اگلے لمحے اس نے عائشہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ اس کے شکنجے میں پھرپھرا رہی تھی۔ اگلے پل ہی لائٹ آ گئی تھی لیکن موسم بہت خراب تھا۔ باہر گہرے چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ جب بجلی زور سے گرجی تو وہ خوف کے مارے اس کے ساتھ لپٹ گئی کیونکہ اس کو بجلی کڑکنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ارمان لالا، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تھا۔ اس کی نند کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ عائشہ کو ارمان کے ساتھ لپٹا ہوا دیکھ کر اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ان کی چیخوں کی آوازیں سن کر وہاں پر آئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر بدکردار عورت نکلو گی۔ نہیں ماریا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ عائشہ نے اسے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی مگر تب تک وہاں پر سب حویلی والے جمع ہو چکے تھے۔ ماریا نے سب لوگوں کے سامنے اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا تھا۔ وہ اپنی صفائیاں پیش کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ارمان بھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکال رہا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ اسے ارمان کے رویے پر ہی ہو رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ چیزیں کلیئر کر سکتا تھا مگر وہ خاموش کیوں کھڑا تھا؟ اس نے ارمان کا بازو پکڑ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑا۔ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تائی جان نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر اس منگنی کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں تمہارا نکاح ارمان سے کروا دیتی۔ یوں پورے خاندان کے سامنے ہمارا تماشا تو نہ بنتا۔ تائی، میری بات سن، میں اب کچھ بھی نہیں سننا۔ ابھی اور اسی وقت تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر بسمہ بری طرح سے تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی سزا آپ ارمان کو نہیں دے سکتی ہیں۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات کرتے ارمان دو ٹوک انداز میں بولا۔ وہ جو باسل سے محبت کرتی تھی اور جس نے باسل کے ساتھ ایک لمبی زندگی گزارنے کی خواب دیکھے تھے، اسے سب کچھ اپنی آنکھوں میں کرچی کرچی ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور ان خوابوں کی چبھن اس کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھارے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس کی نند وہاں سے جا چکی تھی لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے فوراً سے باسل کو کال کی تھی۔ اس کے موبائل پر باسل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کرنا چاہی مگر اس سے پہلے ہی ارمان اس کے ہاتھوں سے اس کا موبائل چھین چکا تھا اور اپنے جیب میں ڈال چکا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا موبائل مجھے واپس کریں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھ پر یقین کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں، میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ارمان نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا تھا۔ دادی جان نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سر کی قسم دی تھی کہ مجھ سے وعدہ کرو تم اب دوبارہ کوئی تماشا نہیں لگاؤ گی، مجھے خاندان کے سامنے ذلیل نہیں کرو گی۔ وہ بہت زیادہ بے بس ہو گئی تھی، دل تھا کہ غم سے پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ اسے نکاح کے بعد ارمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ساری پرفیوم زمین پر ٹوٹی پڑی تھی، جس کے کانچ پورے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ بیڈ کی چادر فرش پر تھی جبکہ باقی ساری چیزیں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔
یہ سب کیا ہے؟ وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے بھی بڑی بری حالت کی ہے آپ نے میرے دل کی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے قسمت میرے دل میں کتنی تکلیف ہے۔ میں کیسے انسان کے نکاح میں آ گئی ہوں جس سے مجھے اس حد تک نفرت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے باسا سے دور تو کر سکتے ہیں مگر میرے دل سے اس کے لیے نفرت ختم نہیں کر سکتے۔ بس بہت ہو گیا، آج کے بعد تو میرے سامنے اس کا نام نہیں لوگے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جو کچھ بھی ہوا تم جانتی ہو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سب کچھ قسمت میں لکھا ہوا تھا اور اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لو۔ یہ آپ کی ہوئی سازش تھی۔ اگر آپ چاہتے تو آپ سب لوگوں کے سامنے بول سکتے تھے، آپ میرے حق میں صفائی دے سکتے تھے، مگر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ مجھے بتائیں۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، اور جہاں تک تمہاری مرضی کے عشق کا سوال ہے تو اس کا بھوت اپنے سر سے اتار دو۔ وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھا، میں اسے اپنے نصیب میں لکھ کر رہوں گی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ اگلی لمحے وہ اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے شکنجے میں گرفتار کر چکا تھا۔ آج تم نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا، آئندہ یہ جرأت مت کرنا ورنہ زبان کاٹ ڈالوں گا۔ تم میری بیوی ہو، اب ہمیشہ میری ہی بن کرو گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرا نام تمہارے نام کے ساتھ لگا رہے گا۔ اللہ کرے کہ آپ مر جائیں۔ اس نے انتہائی بے بسی سے الفاظ ادا کیے تھے اور اس وقت ارمان کا دل بھی ایک لمحے کے لیے دھڑکنا رک گیا تھا۔ کیا وہ لڑکی اسے اس حد تک نفرت کرنے لگی تھی؟ یہ سوچ کر اس کی روح میں بیزاریت پھیل گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو آزاد کرتا ہوا فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ شاور کے نیچے ہی کھڑا رہا اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اسے حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود مسجد کے قریب سے پکڑ کر لایا تھا۔ محترمہ دلہن کے لباس میں گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واپس لا کر اسے بیڈ پر پٹکا اور اسے دھمکی دی، اگر اب تم نے اپنی زبان کھولی تو میں دادی جان کو تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گا۔ تم جانتی ہو کہ ان کی طبیعت پہلے ہی بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ اگر انہیں تمہاری وجہ سے کچھ ہو گیا تو تم کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ باسل جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے زور سے لات کرسی پر ماری۔ وہ شکار میرے ہاتھوں سے نہیں نکل سکتا۔ اتنی مشکل سے تو اس بیوقوف لڑکی کو اپنے چنگل میں پھنسایا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ تماشا کرنے کی؟ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا۔ دراصل وہ ایک انتہائی گھٹیا انسان تھا جس نے پہلے بھی 2 شادیاں کی ہوئی تھیں اور یہ دونوں شادیاں اس نے چھپ کر کی تھیں۔ ایک اس نے سعودیہ میں کی تھی اور دوسری اس نے قطر میں۔ نہ تو اس کی فیملی کو پتہ تھا اور نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ ارمان کو اسی رات علم ہوا تھا۔ وہ یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہی اس کے پاس جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا اور اسے کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہ دیا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس وقت اس کے حق میں گواہی دے دی تو وہ ساری زندگی کے لیے ایسے انسان کے پاس چلی جائے گی جو اس کا حقدار بھی نہیں تھا اور وہ اس کو رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے بے حد قریب موجود تھی۔ اس نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ جب تک شوہر نہ اٹھے تب تک بیوی کو بھی اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ تمہارے انکار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرا اسلام مجھے تمام تر حقوق دیکھ چکا ہے اور اگر تم نے زیادہ نخرے دکھائے تو میں زبردستی حق وصول کرنا بھی جانتا ہوں۔ وہ ڈر کر خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کرتا ہوا وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ چند الفاظ اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے مگر ان کی اس لڑکی کی نظروں کے سامنے ذرا بھی اہمیت نہیں تھی۔ اور میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے محبت تمہاری نفرت سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور ایک دن یہ تمہاری نفرت پر غلبہ پا جائے گی۔ تم بھی مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کسی اور ہی دنیا میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اسے حویلی سے نکال کر اسلام آباد لے کر آ گیا تھا جو کہ اس کی کزن کا فیورٹ شہر تھا۔ وہ اکثر یہاں پر چھٹیاں منانے کے لیے تایا جان کے ساتھ آتے رہتے تھے۔ یہاں پر ان کا بڑا فارم ہاؤس بھی تھا اور ایک بہت بڑی حویلی بھی تھی، ایک بنگلہ بھی تھا۔ وہ اسے لے کر مین سٹی میں آ گیا تھا۔ اس شام جب اس نے عائشہ کو کھانا بنانے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی شرارت چل رہی ہوگی۔ اس نے قورمہ بنایا تھا، میٹھا قورمہ،
لیکن ارمان اس کے سامنے بیٹھ کر سکون سے کھانا کھانے لگا۔ 2 روٹیاں کھانے کے بعد اس نے پانی پیا اور اس کے سامنے شکر ادا کرتا ہوا کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے ابکائی ہونے لگی تھی، کیونکہ میٹھا قورمہ کھانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اور اس لڑکی کا دل رکھنے کے لیے، اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس نے کڑوا گھونٹ بانٹ لیا تھا۔ تو اس کے جانے کے بعد جب عائشہ نے ایک نوالہ لیا تو اس کا دل خراب ہونے لگا۔ یا میرے اللہ، اس نے 2 روٹیاں کیسے کھا لیں؟ اسے اب خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اسے یہ سب کچھ کرنے کی۔ ارمان اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، وہ اس پر سختی نہیں کرتا تھا، روز شام کے وقت اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ وہ لوگ ڈنر باہر ہی کرتے تھے، وہ اس کے لیے ڈھیر سارے ڈریسز لے کر آتا تھا اور اسے بھی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاتا تھا۔ وہ جیسی زندگی چاہتی تھی ارمان اسے ویسی ہی زندگی دے رہا تھا، لیکن وہ باسل کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ انسان کو دل سے اترنے کے لیے صرف ایک لمحہ لگتا ہے، اور پھر وہ لمحہ بھی اس کی زندگی میں آ گیا جب اس پر یہ انداز آشکار ہوا کہ باسل پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ ارمان نے تو اس کی مدد کی تھی اور اسے اس شیطان کے شکنجے سے نکالا تھا۔ اس دن وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ اس نے ارمان سے روتے ہوئے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ ارمان نے اسے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو تم کر رہی ہو اس پر تمہارا پورا حق ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، مگر مجھے خوشی ہے کہ تمہیں عقل آ گئی ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت سمجھدار تھی، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ ارمان کو ہستی کھلکھلاتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب باقی کی زندگی تلخیوں کے بغیر خوشیوں کے ساتھ گزرے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔